अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, वजूद ज़न से तस्वीर कायनात में रंग ही नहीं है, बल्कि वजूद ज़न की भरपूर शिरकत के बग़ैर कोई भी मुआशरा सही मानों में तरक्की याफ्ता मुआशरा नहीं कहला सकता। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी ही ज़बरदस्त शायरा से जो शोबा उर्दू फैसलाबाद GC यूनिवर्सिटी की उस्ताद भी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, हल्का अरबाब ज़ौक़ फैसलाबाद की जॉइंट सेक्रेटरी हैं, बहुत ही प्लेजेंट पर्सनैलिटी हैं, डॉक्टर मैमूना सुबहानी। आइए मिलते हैं। जी, हम GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पहुंच चुके हैं, आइए आपको लिए चलें। कब से आप इस शोबे में खिदमत सर अंजाम दे रही हैं? सर, मुझे जो है ना इस यूनिवर्सिटी में आए हुए बड़ा अरसा हो गया। तकरीबन 17 सालों से मैं इस शोबे में हूँ। मैं तकरीबन आई थी, मुझे याद पड़ता है 10 नवंबर 2008 को। तो आई तो मैं यहाँ पे PhD करने के लिए थी, लेकिन जब मैंने ऐड देखा तो यहाँ पे लेक्चरर की सीटें भी आई हुई थी, तो वो फिर दोनों के लिए अप्लाई कर दिया। अब आप ऐसे देखें कि जब मतलब अप्लाई किया लेक्चरर पे, वो इंटरव्यूज़ वगैरह वो पहले हो गए, और फिर PhD में जो है ना 5 मार्च 2009 को क्लास है, यानी कि वो तकरीबन 5 महीने के बाद जाके हमारी क्लासेस हैं। तो इस तरह से पहले मेरी जॉब हुई, साथ में फिर PhD भी होती रही। 2013 में फिर मैंने PhD कंप्लीट कर ली, फिर 2015 में मैं AP हो गई, और फिर 2021 में मैं एसोसिएट प्रोफेसर हो गई। आपका MA मुल्तान से है? जी सर, मेरी सारी इब्तदाई सारी तालीम मेरी मुल्तान से है, क्योंकि मेरा आबाई शहर मुल्तान है। यहाँ पे फिर मैं आई तो फिर मैं यहीं की होकर रह गई। आप इधर इस वक्त किस किस क्लास को पढ़ाते हैं, किस सतह की? ग्रेजुएशन लेवल पे, मास्टर लेवल पे या MPhil लेवल पे? सर, हमारा जो शोबे का प्रोग्राम है ना बहुत रिच है, PhD तक क्लासेस हैं। आप समझ लें कि ये जो 2009 को पहली क्लास हुई थी, ये हमारा पहला बैच था PhD का यहाँ पे ना। तो उस वक्त से लेके स्टिल कोई गैप नहीं आया हमारा PhD के दाखिलों में। ये तो मैंने BS से लेके और जो है वो अब PhD तक पढ़ाया है, क्योंकि पहले तो MA हुआ करता था, MPhil और PhD, फिर उसके बाद BS प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया, लोगों के इदारों में ख़त लिखे, ये वो मुहिम चलाई। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास अब BS ब्रिजिंग तक सारे जो है ना प्रोग्राम चल रहे हैं, और मैं सारे ही प्रोग्राम्स को मैं वो टीच करती हूँ। आपके शायरी के मजमूए का उन्वान हिजर कर्बनाक होता है, तो मैडम ये जो जुदाई इतने आपके सैकड़ों हज़ारों स्टूडेंट्स के साथ हर साल की जुदाई बर्दाश्त करना पड़ती, तो इसमें आपका जो हिजर है पर्सनल लाइफ का, वो भी कहीं साथ जुड़ जाता है? सर, मैंने ना पहली नज़म लिखी थी 8वीं क्लास में, वो भी इसमें शामिल है। वो छोटी छोटी नज़में आपको नज़र आएंगी, लेकिन मेरा तख्लीक़ी सफ़र तो वहीं से शुरू हुआ। एक घर में हमारे फूल रिसाला चलता था, फिर तालीम और तरबियत, ये इस तरह से रिसाइल आते थे कि मेरे अब्बू इमरान सीरीज़ बहुत पढ़ते थे। तो जब हम उनकी इमरान सीरीज़ को छेड़ते थे, वो कहते थे नहीं इसको नहीं, इसमें मेरी निशानी लगी हुई है, आप लोग ये पढ़ो। तो इसके अलावा अखबार जहाँ के अंदर जैसे शायरी, नज़में, इस तरह की चीज़ें हम पढ़ते थे, बच्चों का सफ़ा भी पढ़ते थे। तो मैंने चीज़ों को ना थोड़ा सा हट के बहुत पहले से ही देखना शुरू कर दिया था। तो जब 2022 में मेरी अम्मी की जब डेथ हुई, तो मेरी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा एक कर्ब की कैफियत आई, और मतलब मैं उसको उन अल्फाज को, उन चीज़ों को बयान नहीं कर सकती कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, क्योंकि मेरी अम्मी जो थी वो मेरी दोस्त थी। तो मैंने उनके हिजर में जो है वो काफ़ी नज़में लिखी। मैडम, आपने इसके अलावा भी 6 और आपकी किताबें हैं जो आपके तहकीकी और तनकीदी मज़ामीन का मजमूआ है, तो उसमें उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। सर, मैंने कुछ तो फ्लैप लगा के रखे हैं। ये एक हम सफ़ीरान फैज़ मेरी किताब है। ये इसमें ना कुछ चीज़ें थी, जैसे आप रिसर्च कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरा PhD का टॉपिक था प्रोग्रेसिव पेपर्स लिमिटेड। अब उसमें ना कुछ चीज़ें इतनी मुझे मिली कि वो मेरे थीसिस का हिस्सा नहीं थी।
لیکن وہ چیزیں اب چونکہ میں آرکائیو سے ڈھونڈ کے تلاش کر کے اور میں ان کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی. جب میں نے بڑی تاریخی ریسرچ ہوگی. پی پی ایل جو تھا وہ تو بہت بڑا پاکستان کا بہت بڑا گروپ تھا. ہاں جی, پروگریسو پیپرز لمیٹڈ. تو سر جب میں بلکہ ریسرچ کرنے کے لیے میں جاتی تھی نا تو میرے یہاں تک ہاتھوں پہ الرجی ہو جاتی تھی. میں 2-3 مہینے کا گیپ دے کے کرتی تھی. وہاں پہ ایک بابا جی تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ پتر گرمیاں نا انہاں چیزاں نوں ہاتھ نہیں لائی دا, ہاتھ خراب ہو جاندے نے. تو میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں بابا جی, میرے پاس تو ٹائم کم ہے. تو انہوں نے کہا کہ لیکن پھر بھی آپ گلوز بھی پہنتی تھی, لیکن وہ کیمیکل آپ دیکھیں کہ آپ کو ظاہر ہے پتہ ہے کہ وہ آرکائیول چیزیں, پرانی چیزیں, مشکلات کا اس دوران بھی بہت سامنا کرنا پڑا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پھر میں نے اس ایک پورشن کو ہم سفیران فیض کے نام سے شائع کیا. تو وہ پھر میری ایک تحقیقی کتاب آ گئی. پھر میری ایک کتاب تھی تحقیقی و تنقیدی صفحات. اس میں میرے بہت سارے مضمون ایچ ای سی کے جرنلز میں چھپتے رہتے تھے. پھر میرا جو ہے وہ پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا, پروجیکٹ مجھے ملا ہوا تھا, تو وہ میں نے فرخندہ لودھی پہ کیا. فیمنزم کے حوالے سے تھا وہ ٹوٹلی. تو میں نے یہ سوچا کہ وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی, ان کے ہسبینڈ نے مجھے ان کا کلیات بھیجا. اس میں اپ ڈیٹ چیزیں جو میری ریسرچ سے پہلے بھی تھیں, میں نے پھر ان ساری چیزوں پہ ان کو اپ ڈیٹ کیا, ان کی ریسرچ کی. پھر میں نے وہ کمپائل جو پہلے میں نے کام کیا تھا, پھر وہ میں نے اکٹھے کر کے پھر میں نے ان کو دوبارہ سے چھپوایا. پھر اسی طرح سے مضامین پطرس جو ہیں وہ بچوں میں خاصے مقبول تھے اور نایاب ہو چکے تھے. پھر میں نے اس کی ایڈیٹنگ کی اور پھر میں نے اس کے اوپر بھی ایک مقدمہ لکھا اور ان چیزوں کو میں نے پھر پبلش کرایا. شعبہ اردو ڈاکٹر رابعہ سرفراز صاحبہ سے ملنے ان کے آفس جا رہے ہیں. آپ کے شعبے کی ایسوسیٹ پروفیسر ہیں میڈم میمونہ سبحانی صاحبہ. کیسا آپ ان کا کنڈکٹ دیکھتی ہیں بطور ایک استاد کے طور پہ, ان کی خدمات جو ہیں ڈپارٹمنٹ کے لیے, اس پہ کچھ کہیے گا. جی, ڈاکٹر میمونہ سبحانی ہمارے شعبے کی ایک محنتی استاد ہیں اور نہایت سنجیدگی اور ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹیز انجام دیتی ہیں. کلاسز میں طلباء و طالبات کی تدریس ہو یا پھر ریسرچ کے حوالے سے ان کی ایکٹیویٹیز ہوں, یا اسٹوڈنٹس کا اوور آل جو ہے نظم و ضبط کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں وہ ہم ان کے سپورٹ کرتے ہیں, تو اچھے طریقے سے اس کو نبھاتی ہیں. یہ بہت شکریہ میڈم, تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ. شعبہ اردو کے ایک اور استاد ڈاکٹر سعید احمد صاحب ایسوسیٹ پروفیسر ہیں, ان سے ملنے کے لیے ان کے آفس. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. بڑی خوشی ہو رہی جی آپ سے مل کے, آپ سے مل کے بڑی خوشی ہو رہی. جی جزاک اللہ سر. آپ کی کولیگ ہیں ڈاکٹر میمونہ سبحانی صاحبہ. جی, آج ہم ان کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں, تو کیا کہیں گے آپ ان کے فن اور شخصیت کے بارے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر میمونہ سبحانی صاحبہ سے میری دیرینہ رفاقت ہے, اور میرے لیے یہ بھی اعزاز کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ میری پی ایچ ڈی کلاس فیلو بھی ہیں اور عرصہ دراز سے میرے ساتھ پڑھا رہی ہیں. ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ بہت ہی لکھنے پڑھنے میں ان کی دلچسپی ہے اور اپنے سبجیکٹ پہ دسترس رکھتی ہیں, اور اسٹوڈنٹس میں ان کی مقبولیت ہے. سبھی رفقا کے ساتھ, کولیگز کے ساتھ ان کا تعاون جو ہے وہ بھی مثالی رہتا ہے. اور ہمیشہ جب میں صدر شعبہ رہا تب بھی کوئی بھی اسائنمنٹ ہے, کوئی بھی کام ہے, تو بڑی خوش دلی سے, انگریزی میں ایک لفظ ورکوہلک, جو کام جن کے لیے نشہ ہوتا ہے, کام کرنے میں جو خوشی اور فرحت محسوس کرتے ہیں, تو ڈاکٹر صاحبہ ماشاءاللہ بہت ہی متحرک انرجیٹک شخصیت ہیں. ایسوسیٹ پروفیسر ہیں تو لیکچر بھی ظاہر دیتی ہیں, تو دیکھتے ہیں ان کی کلاس کا منظر. بچوں, آج آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کا مڈ اور فائنل کا سلیبس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, اور اب ہم آپ لوگوں کی پیشکش کی طرف جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں. تو میں یہی چاہوں گی کہ آپ لوگ جو پیشکش دیتے ہیں اس پہ کچھ باتوں کا خیال رکھیں. ڈاکٹر میمونہ سبحانی صاحب کے پی ایچ ڈی کے جو شاگرد ہیں, پی ایچ ڈی اسکالرز, ان کے کچھ کمنٹس لیتے ہیں کہ بطور ٹیچر وہ کس طرح سے ان کو ٹیچ کرتی ہیں, ان کا سٹائل کیسا ہے,
ان کی شخصیت کیسی ہے اور وہ کس حد تک ان کی علمی پیاس جو ہے اس کو بجھاتی ہیں. میں میمونہ سبحانی صاحبہ سے میں ایم اے میں بھی پڑھا ہوں اور ایم فل میں بھی پڑھا ہے میں نے, اور ابھی میری خوش قسمتی ہے کہ میں پی ایچ ڈی میں بھی پڑھ رہا ہوں. میم کا جو چونکہ تحقیقی اور تخلیقی کام ہے وہ فیض اور فرخندہ لودھی جو صاحبہ ہیں ان کے افسانوں اور ان کی جو انشائیہ اور ان کی جو چیزیں ان پر ہے. تو میم بطور ایک استاد صرف یہ نہیں ہے کہ جو انہوں نے ایک اکیڈمک معاملات ہیں انہیں کو نہیں دیکھنا ہوتا, بلکہ ہر طالب علم اور جو طالبہ ہے اس کی شخصیت کے حوالے سے بھی ان کی بڑی ایک گہری نظر ہوتی ہے. میڈم صاحبہ کی شخصیت کے حوالے سے میں چند باتیں بتانا چاہوں گا کہ ان کی شخصیت میں جو خصوصیات ہیں وہ بے شمار ہیں, لیکن دو جو مجھے پسند ہیں وہ ان کا جو خوش لباس اور خوش اخلاق. بعض اوقات کسی اور کے ملنے سے عدم اپنی ہستی سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے. میڈم سے یہ شرف حاصل رہا ہے مجھے کہ ایم فل بھی میں نے میم سے کی ہے اور پی ایچ ڈی بھی میم سے کی ہے. السلام علیکم, میرا نام سائمہ خان ہے, میں پی ایچ ڈی اسکالرس کی طالب علم ہوں. میں میمونہ سبحانی میری سپروائزر ہیں. جیسا کہ میرا ٹاپک ہے شاعرات پہ میں کام کر رہی ہوں, پاکستانی شاعرات کا تصور عورت. شروع میں مجھے بہت مشکل پیش آئی تھی, لیکن میں میمونہ سبحانی کا سمجھانے کا طریقہ اتنا اچھا تھا, نہ صرف انہوں نے کام کو سمجھایا بلکہ ان کی باریکیوں میں جا کر ان کو عملی طور پر دیکھنے کا مجھے مشرف دیا کہ آپ ان کو دیکھیں, سمجھیں اور مشکل کام کو آسان بنا کے میرے سامنے انہوں نے پیش کیا تاکہ میری پرابلم سولو ہو جائے. ایک وقت انسان اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, اسی طرح کلاس کے باہر پارکس میں بیٹھا ہوتا ہے, کینٹین پہ بیٹھا ہوتا ہے, کہیں کبھی لائبریری میں, کبھی کہیں اور راہداریوں میں چلتے ہوئے کولیگز کے ساتھ گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے. کبھی یاد آئی کہ ہم بھی اسی طرح کیمپس کی راہداریوں میں, سیڑھیوں میں کبھی بیٹھا کرتے تھے, گزرتے تھے. بالکل سر, ایسے ہی جب میں یہاں بھی نئی آئی تھی تو ظاہر ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ لائف ایک ہوتی ہے, تو لوگ مجھے بتاتے ہوتے تھے کہ اب آپ یہاں پہ لیکچرر ہیں, آپ ایسے نہ کیا کریں. تو آپ باہر سیڑھیوں میں بیٹھ جاتی ہیں, آپ اچھا وہی آپ کا سٹائل تھا؟ جی میرا وہی سٹائل تھا کہ بچوں نے کچھ پوچھنا ہے تو ہم اوپر والی منزل میں رہتے تھے, خاص کر سردیوں میں. میں کہتی تھی بچوں کو کہ چلو آؤ ہم ذرا نا باہر لان میں چلتے ہیں اور بینچ پہ بیٹھ کے ہم وہیں پہ دھوپ بھی سیکتے ہیں اور جو ہے وہ ساتھ میں آپ کو سمجھاتی بھی ہوں. وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی فیصل آباد پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم صاحب سے ملنے ان کے آفس جا رہے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم صاحب وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی فیصل آباد ان کے پاس موجود ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر میمونہ سبحانی جو ایسوسیٹ پروفیسر ہیں شعبہ اردو کی, ان کی شخصیت, ان کے ڈپارٹمنٹ میں ان کے رول کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. سر کچھ کہیے گا, آپ کی ڈپارٹمنٹ کی ایسوسیٹ پروفیسر ہیں, تو آپ جب سے آئے ہیں مختلف پروفیسرز کے ساتھ, ایسوسیٹ پروفیسرز کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کا تعارف ہوا ہوگا. میڈم کے حوالے سے کچھ کہیے گا ان کی شخصیت کے بارے میں. جی بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. میڈم میمونہ سبحانی ہماری ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اور بہت متحرک اساتذہ میں سے ہیں. اردو کے شعبے میں ایکٹیو رہتی ہیں, خود بھی شاعرہ ہیں. یہ ابھی پچھلے دنوں میں نے ان کا ایک جو منعقد کردہ سیمینار تھا اٹینڈ کیا, انٹرنیشنل سیمینار. اس میں نیشنل بھی اور انٹرنیشنل بھی ایکسپرٹس جو ہیں ادب کے, اردو کے حوالے سے وہ تشریف لائے تھے. تو بہت اچھی وہاں پہ بھی گفتگو ہوئی اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کا انٹریکشن بہت اچھا ہے. یہ جو ادب سے متعلق شعبے ہیں ہمارے, یہ خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کی جو کردار سازی ہے, شخصیت سازی ہے, اس میں ان کا بہت ایکٹیو رول ہوتا ہے. اور اس حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ بالخصوص کافی متحرک ہیں, کافی اس میں, اور نہ صرف یونیورسٹی بلکہ یونیورسٹی سے باہر کی بھی جو ادبی سرگرمیاں ہیں ان میں بھی بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہماری یونیورسٹی کی کمیونٹی میں بہت ہائی ویلیو ٹیچر ہیں, بہت احترام والی ٹیچر ہیں. جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کی تاریخی لائبریری جا رہے ہیں. یہ بہت ہی ایک ہسٹوریکل لائبریری جس میں بہت تاریخی کتابیں موجود ہیں, بہت پرانی اور بہت بڑی تعداد میں کتابیں موجود ہیں, اور میڈم کا وقت یہاں گزرتا ہے. آئیے چلتے ہیں. یہ بڑی بڑی شاعرات گزری ہیں, خصوصاً ملتان سے ذرا آگے جائیں بہاول پور تو نوشی گیلانی کا بڑا نام بہت شہرہ ہوا.
تو بہت زرخیز خطہ ہے ملتان کا، روہی کا، تو وہاں علم و ادب اور فن سے وابستہ لوگ خاص طور پر جنم لیتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت زیادہ فنکار بھی وہاں سے ہیں، شاعر بھی ہیں، ادیب ہیں، استاد ہیں، اور علم و ادب کے دلدادہ لوگ ہیں، فن کے دلدادہ لوگ ہیں. اس مٹی میں کوئی خاص چیز ہے؟ سر میں سمجھتی ہوں کہ وہاں پہ جو بچوں کی تربیت ہے نا، اس کا کم وسائل میں بھی بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے کہ بچوں کو ٹائم پہ اسکول بھیجنا، ان کی بچپن سے ہی ان کی سرگرمیوں پہ نظر رکھنا، اور کہ جیسے ہے نا کہ بچے ہیں کھیل رہے ہیں کوئی بات نہیں، وہاں پہ ایسے نہیں ہے کہ بچے کھیل رہے ہیں، بچے باہر کیا کر رہے ہیں، بچوں کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. تو سر یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ سامنے آتا جاتا ہے، کہ کوچنگ ان کو وہاں پہ اس طرح سے کوئی اکیڈمیز نہیں ہیں. جیسے آپ لاہور میں دیکھ لیں کہ اگر کوئی اداکاری کرنا چاہتا ہے، کوئی افسانہ لکھنا چاہتا ہے، کوئی ناول لکھنا چاہتا ہے، کوئی شاعری کرنا چاہتا ہے، بچوں کے پاس اپنی وہاں پہ تخلیقات ہیں. جب اگر فرض کریں کہ کسی طرح سے جیسے اب میں نے یہاں پہ ایڈمیشن لیا تھا پی ایچ ڈی میں، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں اپنا شہر وہ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن وہاں پہ چونکہ 2 سال تک مزید ایڈمیشن نہیں ہو رہے تھے تو مجھے پھر یہاں پہ آنا پڑا. تو سر میرے پاس وہ ساری چیزیں، وہ ساری میری بچپن کی نظمیں اور سٹوریز، یہ سارا کچھ موجود تھا. تو پھر اب جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے پتہ چلا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، تو اس میں والدین اور استادوں کا جو بچوں کو انکریج کرنا ہے، جو حوصلہ دینا ہے، وہ بہت معنی رکھتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ وہ استاد جو خود اس مٹی میں کھیلے ہیں اور ان کے شاگرد بھی کھیلے ہیں، تو وہ اس مٹی کو زیادہ محسوس کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک بچے کو تربیت کر کے ہم نے ان کم وسائل میں بھی آگے لے کے آنا ہے. اردو ادب کا ایک بہت بڑا نام، بہت بڑے افسانہ نگار، بڑے استاد اردو کے ڈاکٹر انوار احمد، وہ بھی ملتان سے ہیں. کبھی ان سے واسطہ پڑا آپ کا؟ جی سر، وہ میرے باقاعدہ استاد رہے ہیں اور ابھی بھی میرے استاد ہیں. اور جب میں یہاں پہ آئی تھی تو وہ تقریباً 2 مہینے کے بعد یہ شہر چھوڑ کے، یونیورسٹی چھوڑ کے جو ہے وہ جاپان چلے گئے تھے. تو میری آبیاری میں ان کا بہت حصہ ہے. واہ، زبردست. میڈم، یہ لکھتے لکھاتے، پڑھتے پڑھاتے، بہت ہی پرسنل سوال ہے، یہ ایک کبھی محبت کا جذبہ بیدار ہوا؟ کبھی کہیں کوئی اچھا لگا؟ بہت سارے لوگ سر مجھے اچھے لگے، لیکن جس جذبے کی آپ بات کر رہے ہیں نا، تو میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں کہ جب میرے ہسبینڈ کے حوالے سے پرپوزل آیا تو اس وقت تک بھی میرے مائنڈ میں کوئی ایسا نہیں تھا. تو جب میں نے پی ایچ ڈی کر لی تو میں نے ایک طرف سے یہ ارادہ چھوڑ دیا کہ مجھے آج تک اس جذبے سے گزرنا ہی نہیں پڑا. اور لوگ کہتے ہیں کہ عشق کریں تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے اور یہ وہ. تو اس کے بعد سر میں نے کہا کہ شادی وادی یہ سب فضول چیزیں. تو لیکن جب ان کے ساتھ معاملات طے ہوئے اور انہوں نے مجھے جسٹ 1-2 دفعہ بات پکی ہونے کے بعد ٹیکسٹ کیے، تو سر مجھے فیل ہوا کہ یہ کوئی جذبہ ہے اور یہ باقی جذبوں سے ڈیفرنٹ ہے. لال پور پکچر گیلری پہنچے ہیں. آرکائیو ٹائپ گیلری ہے جس میں فیصل آباد کی تاریخ محفوظ کی گئی ہے. بشیر اعجاز صاحب نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے. تو اس لائبریری کو، اس پکچر گیلری کو دیکھنے کے لیے میڈم پہنچی ہیں. لال پور پکچر گیلری بشیر اعجاز صاحب کا ایسا کارنامہ ہے جس پر فیصل آبادی بہت مدتوں فخر کرتے رہیں گے. انہوں نے فیصل آباد کی تاریخ محفوظ کر دی ہے
بہت ابتدائی دور کی عمارتیں جو شاید اب موجود بھی نہیں، ان کی تصویریں بھی موجود ہیں، اور بہت نادر و نایاب تصاویر سب کو بڑا کر کے جمع کر کے اس گیلری کی بنیاد رکھی. اور آج کوئی باہر سے آئے اور فیصل آباد کو دیکھنا چاہے کہ فیصل آباد میں کیا کچھ ہوتا تھا، تو اس گیلری کا دورہ کر لے تو پتہ چل جاتا ہے. بشیر اعجاز صاحب سے جانتے ہیں ڈاکٹر میمونہ سبحانی صاحبہ کے بارے میں، وہ کیا کہتے ہیں ان کی شخصیت اور ان کے فن کے بارے میں. ہماری ملاقات حلقہ ارباب ذوق میں ہوئی ہے. ان کے وہاں کئی ہمیں مقالہ سننے کے لیے بھی آئے ہیں، اور ان کو یہ بھی اعزاز ہے کہ یہ شاعری میں بھی اور نثر نگاری میں بھی ایک یکساں ہے. ان کا ایک اپنا مقام ہے، اور یہ شہر میں انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے، اور تدریسی طور پہ بھی جس یونیورسٹی میں یہ پڑھاتی ہیں وہاں بھی ان کے بڑا نام ہے پرانے میں. تو بہرحال ہم اس کی شاعری اور نثر نگاری کے بڑے مدعا ہیں. ڈاکٹر صاحب کہیے گا، لائل پور پکچر گیلری کا دورہ کرتے ہوئے آپ کیا محسوس کر رہی ہیں، اور بشیر اعجاز صاحب کے اس کارنامے کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ سر، میری ملاقات ہوئی پچھلے دنوں بشیر اعجاز صاحب سے پرسنلی. انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ میں اس کو میں آرکائیو میوزیم ہی کہوں گی، کیونکہ ان کی جو محنت ہے وہ کئی سالوں پر محیط ہے. تو مجھے چونکہ یہاں پہ 17 سال ہوئے ہیں فیصل آباد میں آئے ہوئے، اور اگر میں فیصل آباد کی گلیوں کو، بازاروں کو اور چیزوں کو دیکھنا چاہوں یا سمجھنا چاہوں تو میرے لیے یہ تصاویر جو ہیں وہ بہت زیادہ رہنمائی کا کام دے سکتی ہیں کہ فیصل آباد کس طرح سے فیصل آباد شہر جو ہے وہ شروع ہوا، اور پھر کس طرح سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتے ہوئے آج جو ہے موجودہ شکل میں موجود ہے. معروف شاعر اشفاق بابر صاحب وہ سیکٹری منتخب ہوئے ہیں حلقہ ارباب ذوق کے. اس وزٹ کے دوران ان سے بھی ملاقات ہوئی، ان کے تاثرات بھی لیتے ہیں ڈاکٹر میمونہ سبحانی صاحبہ کے حوالے سے. یہ ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات کافی دیر سے ہے، 4-5 سال سے یہ حلقہ ارباب ذوق میں آتے رہے ہیں. انہوں نے کچھ تخلیقات بھی پیش کی، کچھ مضامین بھی پڑھے، اپنی شاعری بھی پیش کی. یہ بہت ایک ڈیپلی ہر چیز کو لیتی ہیں. اگر کسی کتاب پہ لکھنا ہوا بڑے ڈیپلی اسے پڑھتی ہیں، اس میں ڈیپلی ریفرنس دے کر جو اس کے بارے میں لکھتی ہیں. میڈم، آپ نے نثر بھی بہت لکھی، آپ کے تنقیدی مضامین کا بھی مجموعہ ہے، اور بہت کچھ لکھا، فیض صاحب پہ لکھا. لیکن آپ کی جو نثری نظمیں بھی بڑی مشہور ہیں. آپ کے جذبات کے اظہار کا ایک منفرد انداز نثری نظموں کی شکل میں جو سامنے آیا، آپ کا مجموعہ کلام جو ہے، اس میں سے ہمیں کچھ سلیکٹڈ چیزیں کچھ سنائیں. کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شاعرہ کا، ایک استاد کا جو شاعری سے وابستہ ہو، شاعر ہو، اس سے کلام نہ سنے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ناظرین کیسے محظوظ ہو سکتے ہیں؟ جی سر، ضرور. سب سے پہلے میں آپ کو اپنی ایک غزل سناتی ہوں. جی پلیز. اس کے بعد میں پھر آپ کو اپنی ایک نثری نظم. اندھیری رات سجائی تھی روشنی کے لیے. واہ 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 واہ. اندھیری رات سجائی تھی روشنی کے لیے، یہ شمع میں نے جلائی تھی روشنی کے لیے. واہ 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 واہ. اندھیری رات سجائی تھی روشنی کے لیے، یہ شمع میں نے جلائی تھی روشنی کے لیے. بس ایک میں تو نہیں تھی کسی دریچے میں، بس ایک میں تو نہیں تھی کسی دریچے میں، چمن میں نغمہ سرائی تھی روشنی کے لیے. ہاں 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 ہاں. واہ واہ واہ. اسی سفر کے لیے تو رستہ بدلنا تھا، سو راہ عشق بنائی تھی روشنی کے لیے. کیا بات ہے، کیا بات. سر شعر پہ غور کیجیے گا. غریب گھر کی اداسی کا بین کرتے ہوئے، غریب گھر کی اداسی کا بین کرتے ہوئے، بس ایک آنکھ بہائی تھی روشنی کے لیے. میں تیرگی سے نہیں ڈر رہی تھی میمونہ، یہ آگ میں نے لگائی تھی روشنی کے لیے. کیا بات. واہ واہ. اب سر میں آپ کو اپنے شعری مجموعے ہجر کربناک ہوتا ہے میں سے اپنی سب سے پسندیدہ جو نظم ہے، جو مجھے بہت پسند ہے، وہ ہے میرا گھر. ارشاد. میرا گھر ایسا گھر ہے، واہ. میرا گھر ایسا گھر ہے جہاں نسل در نسل جوڑوں کی نسلیں پروان چڑھی ہیں. واہ.
वालदैन बूढ़े हो गए और आखिर ज़िंदगी की बाजी हार कर चले गए। वाह। चाचे नज़ीर की दुकान की सीढ़ियों पर आज भी 2 लोगों के सिगरेट पीने की जगह है। वाह। अली परचून वाले ने अपनी दुकान तो आगे बढ़ा ली है, मगर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुश्किल हो गई है। अली परचून वाले ने अपनी दुकान तो आगे बढ़ा ली है, मगर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुश्किल हो गई है। ज़कात कमेटी के रुकन ने अपना घर नया बना लिया है और गाड़ियां भी 2 नई आ गई हैं। वाह। बस यूं ही आज बेइरादा कई बरसों बाद मुझे याद आया कि इससे पहले शायद उसका किराए का घर था जिसकी छत टपकती थी। वाह। बस यूं ही आज बेइरादा कई बरसों बाद मुझे याद आया कि इससे पहले उसका किराए का घर था जिसकी छत टपकती थी, और हमारे उस्ताद का घर आज भी वही है जहां कुछ लाने की रस्म दम तोड़ चुकी है। वाह 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 वाह। डॉक्टर सदफ़ नकवी साहबा बहुत मारूफ नाम शहर का, बहुत अरसा से शोबा उर्दू की सरबराह GC वुमेन यूनिवर्सिटी की, और बहुत डायनेमिक लेडी हैं। उनसे मिलने पहुँचे हैं तो जानते हैं कि वो क्या कहती हैं डॉक्टर मैमूना सुबहानी साहबा के बारे में। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। तो जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मैमूना जो है मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, और बहुत से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमने मिल के किए हैं। मैं यहाँ ना सिर्फ शोबा उर्दू की इंचार्ज हूँ, चेयरपर्सन हूँ, बल्कि जो मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ डिपार्टमेंट है वो भी मेरे अंडर काम कर रहा है। और अभी हाल ही में मैडम ने मुझे नई जिम्मेदारी सौंपी है WDMC की, वुमेन डेवलपमेंट मेंटरिंग सेंटर की। तो हम तो हर सतह पे जो है वो वुमेन को डेवलप देखना चाहते हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहते हैं। तो मेरी दोस्त का ये हो रहा था इसके एजाज़ में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि हम इसको ऑनर करते हैं कि माशाल्लाह अदबी शख्सियत हैं, डॉक्टर मैमूना शायरा हैं, मुहक्किक हैं, फैज़ पे इनका काम है, फिर नावल पे इनका बहुत काम है। और अभी हमने एक जॉइंट वेंचर किया था, प्रोफेसर डॉक्टर तकी आबदी साहब आए हुए थे कनाडा से। तो सर हमने पहले इनके साथ मेरी मुशावरत रही, हमने GC यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार करवाया, इन्होंने अपने सदर शोबा के साथ बात की और उसकी ये फोकल पर्सन थी, सारी मुंतज़िम यही थी। तो वो बहुत अच्छा रहा सेमिनार जो था। उसके बाद जो है हमारी यूनिवर्सिटी में सेमिनार हुआ, फिर हमने रात को एक आर्ट काउंसिल में उनके एजाज़ में तकरीब और इसी तरह सरीना में रखी। तो ये साथ साथ मेरे शामिल रहीं और बड़ी सपोर्टिव रहीं। सबसे ज़्यादा किस कॉल को फौरी तौर पर पिक करती हैं? सर पहले तो मैं अपनी अम्मी की कॉल को सबसे पहले पिक करती होती थी कि कहीं भी मसरूफ़ हूँ, मैंने उनको जवाब ज़रूर देना होता था कि मैं बिज़ी हूँ, मैं आपको इतने बजे कॉल करूँगी। लेकिन अब मैं जो है अपने शौहर की कॉल को जो है वो कभी वो नहीं करती। आमतौर पे लोगों की कौन सी बात या कौन सा रवैया नागवार गुजरता है? नागवार सर आप देखें, ज़िंदगी है, इसमें वो सब कुछ नहीं होता जो आप सोचते हैं या जो आप आइडियलाइज़ करते हैं कि वही होता चला जाए। लेकिन सर जब लोग इस तरह से जो है वो लगाने लगते हैं कोई मतलब इल्ज़ामात या कोई इस तरह से आपकी ज़ातियात पे बात करना शुरू करते हैं, तो मुझे वो लम्हा बहुत नागवार लगता है। फिर मैं उसका कैथारसिस ऐसे करती हूँ कि मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ कि अगर मैं इस तरफ को चली गई तो मेरा वक्त ज़ाया हो जाएगा। तो यही चीज़ें सर फिर जो है ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि हम ऐसी सोसाइटी बनते जा रहे हैं जहाँ हर कोई दूसरे के बारे में इस तरह नेगेटिव कमेंट करना बिल्कुल जैसे अपना फ़र्ज़ समझता है, और कोई कितना हर्ट हो सकता है आपके इस तरह के इल्ज़ामात से या तबसरों से, कोई इसके बारे में सोचता ही नहीं है। आपका ज़िंदगी का सबसे खुशकुन लम्हा कौन सा था? जब मैंने PhD की थी, वो मेरी ज़िंदगी का बहुत कीमती लम्हा था, क्योंकि मैं जिन रिवायात और जो बातें वईद करके घर वालों से आई थी
اور میں نے پورے ٹائم پہ PhD کر لی تھی. وہ میری زندگی کا بہت یادگار اور بہت خوبصورت لمحہ. کوئی بات جو اداس کر دیتی ہو؟ اداسی بس میری زندگی میں جب خوشگوار لمحے آتے ہیں، جیسا کہ آج یہ پروگرام بھی ہو رہا ہے، تو میں چاہتی تھی کہ میں اپنے والدین کو یہ اچیومنٹ بھی بتاؤں، لیکن چونکہ اب وہ ظاہر ہے کہ نہیں ہیں، تو یہ چیز مجھے اداس کرتی ہے. پہلے تو والدین کے ساتھ بندہ خوشیاں شیئر کرتا ہے، اور اب کس کے ساتھ سب سے زیادہ شیئر کرنا پسند ہے خوشیوں کو؟ میں اپنی خوشیاں چھوٹی چھوٹی ایک تو سیلیبریٹ بہت کرتی ہوں، کہ میں کہتی ہوں کہ زندگی مختصر ہے اور اس کو انجوائے کرنا چاہیے. اس میں میں اپنے شوہر علی حسن کے ساتھ اپنی زندگی کی ہر بات شیئر کرتی ہوں، کیونکہ ہمارا ایک تعلق میاں بیوی کا بھی ہے، لیکن ہمارا ایک تعلق جو ہے وہ دوستی کا بھی ہے. ہم ایک دوسرے کے لیے بہت کچھ کرتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت کچھ شیئر بھی کرتے ہیں. تو میرے اس وقت جو ہے دوست احباب میں جو پریورٹی پہ میرے دوست ہیں وہ میرے شوہر علی حسن ہیں. کوہ نور ٹاؤن کے علاقے میں ایک ریسٹورنٹ پہنچے. اس ریسٹورنٹ میں کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے میڈم کے اعزاز میں. آئیے جب اسکول سے سیدھے آئے تو ہوٹل میں کھانے کے لیے آ گئے. میڈم سے جانتے ہیں ان کی پسند ناپسند کے بارے میں، کھانے پینے کی عادات کے بارے میں، اور ان کے ہسبینڈ، ان کے بچوں کے بارے میں، اور ان کے ہسبینڈ سے جانیں گے کہ وہ ان کی نظر سے دیکھیں تو ڈاکٹر میمونہ سبحانی کیا ہیں. میڈم فرمائیے گا آپ کی جو کھانے پینے کا معاملہ ہے کیا پسند ہے، کیا کیا کھاتی ہیں، کون سی خاص ڈش ہے جو آپ کو پسند ہے؟ سر ناشتہ ہم دونوں ہی بہت اچھا کرتے ہیں. دوپہر کو ہم گھر سے ہی جو بنا کے لے کے جاتے ہیں، دوپہر کو ہم لنچ آفس میں اکٹھے ہی کر لیتے ہیں. اس کے بعد شام کو بھی ہلکا پھلکا کھانا جو ہے ہمارا ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کھانے میں مجھے فرائیڈ رائس بہت اچھے لگتے ہیں، اور اس کے علاوہ میں جلد فریزی پسند کرتی ہوں، اور مٹن جو ہے وہ مجھے پسند ہے. اچھا، کھانے کے بارے میں تو بات ہوتی رہے گی، ہم سے بھی جانیں گے، آپ کے ہسبینڈ سے بھی. پہلے ہمیں تھوڑی سی ابتدائی لائف کے بارے میں بتائیے کہ آپ ملتان میں پیدا ہوئیں، بچپن کیسا تھا، کتنے بہن بھائی تھے، کیسا ماحول تھا، یہاں تک پہنچتے پہنچتے چند جملوں میں بیان فرمائیے کیسا سب کچھ کیا تھا، کیسا تھا؟ سر میری جو پیدائش ہے وہ ملتان کی ہے نا، تو ہم ماشاءاللہ سے 10 بہن بھائی ہیں، اور 10 کے 10 ہی کسی نہ کسی شعبے سے وابستہ ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ میرے والدین نے بڑی ہمت کی کہ اتنے بچوں کا شوق تو خیر میری امی کو بہت زیادہ تھا، تو جو ہے وہ کہتی ہیں کہ چونکہ ان کی شادی 13 سال کی عمر میں ہوئی تھی، تو میں نے ایک دفعہ ان سے سوال کیا اتنے زیادہ بچوں کو آپ نے کیسے سنبھالا، کیسے کیا؟ تو کہتی ہیں کہ مجھے یاد ہی نہیں ہے، بس آپ لوگ بڑے ہوتے گئے اور وقت کیسے گزرتا گیا نا. لیکن اب وہ اپنے بچوں کو کہتی ہیں کہ 4 بچے بس کافی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے اور اس سے کم بھی نہیں ہونے چاہیے. تو ایسے ہی سر وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا. اسکول سے کالج سے پھر یونیورسٹی کا سفر جو ہے وہ طے کیا. اور ایم اے کہاں سے کیا؟ ایم اے میں نے میری ساری ایجوکیشن میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے میرا ملتان سے ہے. اور ایم اے میں نے بی زیڈ یو بہادر زکریا یونیورسٹی ملتان سے کیا. ایم فل بھی وہیں سے کیا. میں پوزیشن ہولڈر رہی، اور میں نے 8ویں کلاس میں بھی اپنے اسکول میں ٹاپ کیا، 5ویں میں بھی اپنے اسکول میں 3ری پوزیشن لی. اور شاید 3 کا حصہ میری لائف میں جو ہے وہ بڑا کہہ لیں کہ میں اس کو سمجھتی ہوں کہ وہ بڑا مبارک لفظ ہے کہ 3 ایم اے میں بھی میری 3ری پوزیشن آئی، ایم فل میں بھی. اچھا، اور پھر پی ایچ ڈی میں میں ٹاپر اسٹوڈنٹ، بچے بھی میرے 3 تو میں جو ہے وہ جب پی ایچ ڈی میں نے داخلہ لیا تو سب سے زیادہ CGPA میرا جو ہے وہ تھا، اور اس میں بھی میرا 3 پوائنٹ سم تھنگ اس طرح سے تھا. میڈم یہ آپ کی ریسرچ تو ہوتی رہی، لیکن
یہ آپ کے ہسبینڈ کس ریسرچ کا نتیجہ ہے؟ یہ انہوں نے آپ کو ڈھونڈا یا آپ نے ان کو ڈھونڈا؟ یہ شادی کیسے ہوئی یہ بھی تو رضات سنائیے اختصار کے ساتھ. ہاں، میں اس کے حوالے سے میں جو ہے وہ کچھ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں ان سے پتہ نہیں کتنے عرصے سے جو ہے وہ شناسا ہوں. تقی عابدی صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ جب میری اپنی مسز سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تو مجھے ایسا لگا میں شاید کوئی 200-300 سال سے انہیں جانتا ہوں. تو یہ جیسے اس ایسی تھی. پہلی ملاقات جو ہے اس کی کیفیت تو بتائیے نا کہ وہ کیا مطلب کہاں ہوئی، اور فرسٹ سائٹ لو جسے کہتے ہیں کہ وہ آئی انہوں نے دیکھا اور فتح کر لیا. مطلب آپ ایسا کہہ سکتے ہیں. میری طرف سے جب میں نے فرسٹ ٹائم انہیں دیکھا، ہم نے یونیورسٹی میں مطلب بھی میں ان کے ڈپارٹمنٹ میں گیا. ہمارے چونکہ ایک مشترکہ ٹیچر تھے جو مجھے بھی پڑھاتے تھے اور ان کو بھی پڑھا رہے تھے، تو ان کے پاس اکثر میرا آنا جانا ہوتا تھا، ہماری ملاقات رہتی تھی. تو وہاں سے فرسٹ ٹائم میں نے انہیں جو ہے دیکھا. تو میرے کہہ لیں کہ وہ جو ایک تعلق تھا، جو ایک کہہ لیں کہ مجھے احساس ہوا کہ شاید میں انہیں پہچانتا ہوں، جانتا ہوں. بس آپ کے ذہن میں آیا کہ یہ ہیں ہاں جی جن کی تلاش میں ہوں. ہاں جی ایسے ہی ہے، جو میرے لیے بنی ہیں شاید. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کو پھر کہہ لیں کہ کنٹینیو اس طرح سے کیا. ہمارے وہ جو ٹیچر ہیں وہ ساتھ میں انہوں نے پل کا کردار ادا کیا. تو میں اپنی والدہ کو لے کے سیدھا ان کے گھر ہی چلا گیا اور یوں پھر شادی ہوئی. اور یوں پھر شادی تک ہمارا تو کیسا رہا یہ سفر؟ آپ کو کیا کہیں گے ایک ہسبینڈ کی حیثیت سے؟ ایک ڈاکٹر صاحبہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، اور نثر نگار بھی ہیں، شاعرہ بھی ہیں، کچھ کہیے. میمونہ جو ہے مطلب ایز اے وائف میں نے ان کو جس طرح سے پایا ہے، آپ مطلب ایسا سمجھیں کہ جس وقت بھی انسان کو سہارے کی ضرورت ہو، ایک اچھے ایسے دوست کی ضرورت ہو جو مشکل وقت میں بھی آپ کے ساتھ ہو اور اچھے وقت میں بھی نہ نظر آتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ موجود ہو. تو ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ الحمدللہ اسی طرح سے رہا. اپس اینڈ ڈاؤنز ہر رشتے میں آتے ہیں، زندگی میں آتے ہیں. تو میں نے انہیں ہمیشہ کسی بھی مشکل وقت میں، کسی بھی اچھے وقت میں آپ کہہ لیں، ہر وقت اپنے ساتھ ہمیشہ برابر کھڑا پایا. اور جہاں پہ ورکنگ لیڈی، موسٹلی لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ورکنگ وومن ہیں تو یہ شاید گھر کو ٹائم نہیں دیتی ہوں گی، لیکن بہرحال الحمدللہ میں اس معاملے میں خوش قسمت ہوں کہ میمونہ جو ہیں وہ ورکنگ وومن ہونے کے ساتھ ساتھ کھانا بہت اچھا بناتی ہیں، اور گھر کا جو ڈیکوریشن ہے، جو گھر کا کام ہے، اس حوالے سے بھی بہت زیادہ یہ تجسس رکھتی ہیں کہ کوئی چیز اپنی جگہ سے تھوڑی سی ادھر ادھر ہو تو انہیں فوراً سے فیل ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ اچھی نہیں لگے گی. اسٹیٹک سینس بہت اچھی ہے. جی میں کہتی ہوں کہ یہ ایک تو مہربان دل رکھتے ہیں، اور انسانیت کا احترام اور عورت کی عزت. تو یہ تینوں چیزیں کو اگر ہم جوڑتے ہیں تو وہ ایک لفظ بن جاتا ہے علی حسن. ماشاء اللہ. اچھا بچوں کے بارے میں بتائیے، کون سی کلاس میں؟ یہ تو جڑواں بچے لگتے ہیں مجھے. جی ٹوین ہیں. جی یہ جڑواں بیٹیاں ہیں ہماری ماشاءاللہ سے. یہ زرش فاطمہ ہے اور یہ ابریش فاطمہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کتنے پیارے نام ہیں. ماما کے بارے میں، پاپا کے بارے میں کچھ کہیے. دونوں اچھے ہیں. واہ، آپ خود بہت اچھی ہیں. کون سی کلاس میں پڑھتی؟ پریپ. پریپ میں؟ پریپ کلاس میں. اوکے، دونوں میں، دونوں پریپ میں ہیں. جی. آپ کیا کہنے لگی ہیں؟ چلو آپ کیا اسکول کا نام بتاؤ نا. بتائیے. سینگریٹنچ اسکول. ہاں گڈ گڈ گڈ. آپ کے صاحبزادے؟ اس کا نام محمد ارمغان علی ہے. وہ ابھی چونکہ چھوٹا ہے اس لیے شرارتی بھی زیادہ ہے، تو ابھی اس کو تھوڑا کنٹرول کرنا مشکل ہے کیونکہ وہ اس فیز میں ہے کہ وہ اچھل کود بہت زیادہ کرتا ہے. بس اس کی آزادی نہ چھینیے. پھلنے پھولنے دی. دنیا بھر میں اردو ادب سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کے لیے ڈاکٹر ریاض مجید کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. فیصل آباد بجا طور پر اپنے اس سپوت پر فخر کر سکتا ہے. ڈاکٹر ریاض مجید صاحب موجود ہیں. کچھ تاثرات ان کے ڈاکٹر میمونہ سبحانی صاحبہ کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب کچھ کہیے گا. فیصل آباد کی ادبی شخصیات میں
ایک بڑا خوبصورت اضافہ خاص طور پہ حلقہ ارباب ذوق کے حوالے سے سبحانی کا ہے. انہوں نے بڑا کام کیا ایک ٹیچر کے طور پہ بھی, اور یہ ایونٹ آرگنائزر کے طور پہ بھی بہت سارے اچھے پروگرام کروائے. ان کا تشخص جو بڑا ہے وہ نثری نظم کے حوالے سے ہے. فیصل آباد کو یہ ایک فخر حاصل رہا ہے کہ 1974 میں جب ابھی یہ نظم آغاز میں ہی تھی تو یہاں سے رافعہ وحید کے بہت سارے مجموعے شائع ہوئے, رابعہ سرفراز کے ہوئے, اور خود نظم کے حوالے سے میرا بھی ایک مجموعہ آیا. تو اس میں بڑا خوبصورت اضافہ ہے. ان کی نظمیں جو ہیں وہ زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, اور انہوں نے سماجی طور پہ, تہذیبی طور پہ اور ثقافتی طور پہ بہت سارے اہم موضوعات کو اپنی نظموں کا موضوع بنایا ہے. تو یہ جو صنف لوگوں کی نظروں میں زیادہ اہم نہیں سمجھ جاتی تھی, اس کو بڑھاوا دینے میں ان کا بہت بڑا کام ہے. اس کے علاوہ ان کا باقی جو تھیسس ہے, ایم اے کا, ایم فل کا, پی ایچ ڈی کا, وہی بڑی اہم کتابیں ہیں. جب وہ چھپیں گی ہمارے سامنے آئیں گی تو ہمیں ان کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا. مجھے بڑی خوشی ہے کہ حال ہی میں ان اپوزڈ یہ حلقہ کے جوائنٹ سیکرٹری جو ہے منتخب ہوئی ہیں, اور وہ حلقہ جو تقریباً 50 سال سے زیادہ عرصے کی بڑی پرانی تنظیم ہے, اب اس میں میرے خیال میں بہت ساری جان پیدا ہوگی اور اچھے پروگرام ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. میں بہت خوش ہوں کہ آج 41 والوں نے ان کے ساتھ ایک تقریب کی ہے, اور ان کی بہت ساری خفیہ صلاحیتیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں. اردو کے استاد اور شاعر ڈاکٹر محمود رضا سید بھی موجود ہیں, کچھ باتیں ان کی بھی. ڈاکٹر میمونہ سبحانی سے میرا دیرینہ واقفیت کا سلسلہ چل رہا ہے 2009 سے. میں ایم فل کر رہا تھا, یہ نئی لیکچرر آئی تھیں اور انہوں نے مجھے آتے ہی کہا کہ آپ کا ایم فل کا جو وائبہ ہے وہ ڈاکٹر اصغر ندیم سید لینے آئیں گے. تو یہ میرا ان کا پہلا انٹریکشن تھا جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں. اور پھر یہ جب سلسلہ آگے بڑھا تو یہ شروع میں مجھے نثری نظمیں اپنی ڈائری دراز سے نکالتی اور کبھی کبھی مجھے نثری نظمیں سناتی. اور میں ان کے بارے میں کہوں گا کہ یہ فکشن سے ہوتی ہوئی دروازہ کھولتی ہیں نثری نظم کا, اور نثری نظم بہت عمدہ لکھ رہی ہیں. شعر و ادب کی سرپرستی کرنے والے اور اس کے فروغ کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے والے شہزاد بیگ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. کچھ ان کی باتیں بھی. ہم سمجھتے تھے کہ لائل پور میں جو نسائی ادب ہے, شاعرات کی کمی ہے, لیکن جی سی یونیورسٹی میں جب یہ ایک توانا آواز ڈاکٹر میمونہ سبحانی صاحب کی ہمارے سامنے آئی تو ہم نے دیکھا کہ حلقہ ارباب ذوق میں جو ان کی آمد تھی, انہوں نے حلقہ ارباب ذوق کے جو ماحول تھا اس کو بہت بہتر بنانے میں ان کا بڑا رول ہے. تو ہم سب نے جب مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ان کو حلقہ ارباب ذوق میں آنا چاہیے, تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ 2025 جو ہے اس کے لیے یہ بلا مقابلہ جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوئی ہیں. ہم انہیں دل کی اتھاق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. فیصل آباد آرٹس کونسل پہنچے ہیں, یہاں ادبی میلہ چل رہا ہے, فیصل آباد لٹریری فیسٹیول. اس میں شرکت کرنا ہے محترمہ میمونہ سبحانی صاحبہ کو. آئیے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ماحول ہے, کیا سین ہے. کونسل آف آرٹس فیصل آباد پہنچے ہیں تو ڈائریکٹر جو ہیں اویس عابد صاحب مل گئے, کچھ تھوڑا سا ان سے بات کرتے ہیں. اور اس یہاں جو 2 روزہ میلہ ہو رہا ہے, ادبی میلہ فیصل آباد لٹریری فیسٹیول, اس میں شرکت کرنے کے لیے میڈم میمونہ سبحانی صاحبہ پہنچی ہیں. اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. اویس عابد صاحب سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. اویس عابد صاحب, کیسا یہ میلہ سجایا ہوا آپ نے؟ جب سے آپ بنے ہیں ڈائریکٹر, کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. بالکل سر, یہی کوشش ہے کہ ریگولر ایونٹس ہوں, اور یہ فیصل آباد لٹریری فیسٹیول تو سال کا سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے جس میں ادب و ثقافت بھرپور اجاگر ہوتی ہے, اور بڑے بڑے ہمارے جو ہے مقررین اس میں اندر سٹیج چل رہے ہیں. تو اچھا اقدام ہے ان کا بھی, اور ہمارا تعاون ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. بہت بڑی بڑی شخصیات اس ادبی میلے میں آتی ہیں, پاکستان بھر سے آتے ہیں شاعر, ادیب, دانشور. اور اس وقت بھی جو 2 روزہ فیسٹیول شروع ہوا ہے اس میں بہت بڑی بڑی شخصیات آئی ہوئی ہیں. ابھی پہلا روز ہے, اندر بہت رش ہے. تو میڈم سے یہی ہم الوداع کہیں گے نہیں, ان سے اجازت لیں گے اور جاتے جاتے ان سے خوبصورت میسج کی درخواست کریں گے. میڈم ابھی آپ میلے میں چلی جائیں گے, ہال میں, جی سر, فیسٹیول میں, جی. تو ویورز کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ کتاب سے دوستی جو ہے وہ مضبوط رکھیں اور مطالعے کی عادت کو اپنائیں, کیونکہ جب تک آپ مطالعہ نہیں کرتے
मेरा ख्याल है कि आप ज़िंदगी को अच्छे से समझ ही नहीं सकते। तो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है कि इंसान जो है अदब और उसके मुताले को जारी रखे। वाह क्या बात, बहुत खूबसूरत मैसेज आपने सुना। डॉक्टर मैमूना सुबहानी शायरा हैं, अदीबा हैं, प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, एसोसिएट प्रोफेसर शुबा उर्दू की जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की। आज इनके साथ प्रोग्राम आपने देखा, इनकी दिन भर की एक्टिविटीज़ देखी, इनके बारे में दोस्तों के, उनके कोलीग्स के, शागिर्दों के तासरात सुने, मुख्तलिफ़ जगहों पे गए, आपने बहुत कुछ इनके बारे में जाना होगा आज। उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाजिर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने